बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हम किसी सियासी मौजू पे बात नहीं करेंगे। एक बहुत ही अहम मौजू है और उसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम से है। हमने उस पर बात करनी है और हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम सब रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि उनकी और दीगर अंबिया की तौहीन जो मुख्तलिफ़ हवालों से पूरी दुनिया में होती रहती है, इसका सिलसिला रुक जाए और इस सिलसिले में आलमी सतह पे कोई कानून भी बन जाए। लेकिन सबसे पहले हमें पाकिस्तान में क्या मिसालें कायम करनी चाहिए? क्या हम पाकिस्तान के अंदर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खिलाफ वर्जी नहीं करते? जब एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान पर कुफ्र का फतवा लगा देता है और कुछ उलमाए दीन जो हैं वो इस्लाम के नाम पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गाली गलोच भी करते हैं, तो इस पे उलमाए दीन क्या कहते हैं? इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब, आलिम दीन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं। जनाब अल्लामा डॉक्टर नदीम अब्बास साहब मरूफ आलिम दीन हैं। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब जो इत्तेहाद तंजीम उम्मत के सरबराह भी हैं और आलिम दीन हैं। सबसे पहले प्रोफेसर साजिद मीर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे मुल्क में एक रवायत है कि कुछ लोग जो हैं वो सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर किसी को भी काफिर कह देते हैं, उसको कादियानी कह देते हैं, उसको यहूदी कह देते हैं। तो किसी मुसलमान को आप काफिर कह दें, यहूदी कह दें, कादियानी कह दें, ये जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज आपने एक दफ़ा फिर एक बड़े अहम मौजू पे बात शुरू की है और गुफ्तगू का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात बड़ी वाज़ेह हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई गैर मुस्लिम और काफिर नहीं है और आप उसको बनाते हैं, कोई उसको बनाता है, तो उसका ये इल्ज़ाम और उसका ये बुहतान वापस उसी पर लौट के आता है। वो ख़ुद तो बन जाता है लेकिन जिसको बनाता है वो नहीं बनता। तो ये आपने दुरुस्त कहा कि बड़ी बेहतियाती से हम लोग बिलअमूम काम लेते हैं। इस मामले में सियासी इख्तिलाफ है, मसलकी इख्तिलाफ है, ज़ाती इख्तिलाफ है, किसी भी बुनियाद पे हम कह देते हैं कि फ़लाँ जो है यानी वो कादियानी है जैसे आपने कहा, या मिर्ज़ाई है, या फ़लाँ है और ये है, और यहूदी तक भी का लक़ब दे दिया जाता है। हालांकि ये बात बड़ी मोहतात हो के कहने वाली है, बल्कि कहने वाली है ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो आपने बात की है, उनका इमेज हम लोगों ने बनाना है जी। हम उनके उम्मती हैं, हम उनके मोहब्बत करने वाले हैं, हम मुहिब रसूल होने का दावा करते हैं और एक्चुअली अक्सर लोग हैं भी पाकिस्तान के और पूरी उम्मत के लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी का यानी सहारा जो है वो आपकी मोहब्बत है। मैं समझता हूँ ईमान का सहारा भी और ज़िंदगी का सहारा भी आपकी मोहब्बत। तो अगर उनको सही तौर पे हम फॉलो करें, जनरली इस मामले में भी और जनरली फॉलो करें और अच्छे मुसलमान बने, अच्छे उम्मती बने, तो इससे इमेज उम्मत का भी बेहतर होगा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बेहतर होगा। अगर हम उनकी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में है तो फिर हमें तो चाहिए कि उनके सफ़ीर बने, उनकी मोहब्बत के सफ़ीर पूरी दुनिया के लिए बने। ये जो तौहीन का सिलसिला होता रहता है बदकिस्मती से, उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारा भी बदकिस्मती से हिस्सा है कि अगर हम बेहतर मुसलमान होते, उनकी प्रेजेंटेशन अमली तौर पे, वैसे तो सीरत पढ़ें, कोई भी पढ़े तो वो मुतासिर होगा और आपको यानी दुनिया के जो बेहतरीन लिखने वाले हैं शुरू से लेकर आज तक, उन्होंने मिसाल के तौर पे टॉमस कार्लाइल एक मारूफ मुसन्निफ़ है, उसने जब हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप पे किताब लिखी तो द हीरो एज़ प्रॉफिट के तौर पे हज़रत ईसा को या किसी और को नहीं चुना। हालांकि वो आज के ज़माने का ईसाई नहीं था, कट्टर ईसाई था, मुतस्सब ईसाई था। उसके बावजूद उसने कहा था हीरो एज़ प्रॉफिट अगर हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह विलियम हार्ट ने दी 100 दुनिया की तारीख़ इंसानियत के 100 चुनिंदा अशख़ास को वो सामने लेके आया, उनके हालात ज़िंदगी, और उन 100 में से फिर उसने फ़ैसला करना था कि इनमें से टॉप पे कौन है। ठीक है।
تو ٹاپ پہ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. اگر میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کردار سے یہ دنیا کو بتائیں کہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا یہ کردار بنا ہے, تو ان کا امیج لازمی طور پر دنیا کے بالکل ٹھیک ہے سامنے آئے گا. جی ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ کچھ علماء حضرات جو ہیں, ہم ان کو علماء ہی کہیں گے کیونکہ ان کی لمبی لمبی داڑھی ہوتی ہے, وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, حدیث بیان کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کسی مسلمان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہودی ہے, یہ کافر ہے, یہ قادیانی ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں. تو علماء کرام جو ہیں ان کا اس صورتحال میں, جو علماء حق ہیں, ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ بڑی مہربانی حامد میر صاحب, بہت ہی اہم موضوع پہ آپ نے آج کا پروگرام بنایا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور تعامل دیکھیں تو اس میں تو یہ رویہ کبھی رہا نہیں ہے کہ کسی کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے جائیں یا کسی کی اہانت کی جائے. یہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا. انبیاء کرام کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے, وہ احترام کا رہا ہے, محبت کا رہا ہے, ایک دوسرے کے درمیان قرب لانے کا طریقہ رہا ہے, اور ان کی شخصیات جو تھی وہ انکلوسیو شخصیات تھیں, یعنی وہ شمولیتی ایکسکلوسیو نہیں تھی. چنانچہ آج کے پاکستان میں اگر یہ رجحان جو اب شروع ہوا ہے یہ بے انتہا خطرناک ہے اور غلط بات ہے. یعنی دین اس کی کبھی تائید نہیں کرتا. علماء حق کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس حوالے سے. ہمیشہ سے ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانے میں, واجب القتل قرار دینے میں انہوں نے ہمیشہ بے انتہا احتیاط سے کام لیا ہے. اب یہ ریاست کا کام ہے, یہ کسی فرد کو یا کسی گروہ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں کہ وہ کسی کو کافر قرار دے یا کسی کو واجب القتل. تو ریاست اگر اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کرے تو علماء کو ریاست کا ساتھ دینا چاہیے. یقیناً اب مثلاً کسی زمانے میں ہوا تو حکومت باقاعدہ علماء کرام کو اعتماد میں لیتی ہے اور پھر وہ ایک اجماعی فیصلہ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھے جلسے میں کسی کو اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال کے اس پر کفر کو فتویٰ لگا دیتا ہے. تو یہ چیز اسلامی روح کے ساتھ بالکل ہم آہنگ نہیں, سیرت رسول کا ہرگز یہ تقاضا نہیں. جی علامہ ڈاکٹر ندیم عباس صاحب, یہ اس وقت صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے اور جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بھی یہ روایت ہے, اور اس میں بدقسمتی سے کچھ جو لوگ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہی ہمیں آگے آگے نظر آتے ہیں. وہ کسی مسلمان کو بغیر کسی ثبوت کے کہہ دیں گے کہ یہ کافر ہے. اس پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا. دیکھیں اسلام تو بہت واضح ہے, جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ جب کسی دوسرے مسلمان کی کوئی تکفیر کرتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ تکفیر اسی کی طرف پلٹ جاتی ہے. اور فقہا کا جو طریقہ کار رہا ہے, جو مفتیان کا طریقہ کار رہا ہے طول تاریخ میں, اگر اس کو دیکھا جائے تو چند مسائل میں وہ بے انتہا جو ہے وہ احتیاط کرتے تھے. ایک دماء و فروج یعنی کسی کو قتل کرنے کا فتویٰ دینا, یا کسی کا جو عزت والے معاملات ہیں ان کے بارے میں فتویٰ دینا, اور ایک معاملہ یہ کسی کو کافر قرار دینا ہے کہ نامزد کر کے بالخصوص کسی گروہ کے بارے میں, کسی ایک جماعت کے بارے میں کہہ دینا, اشخاص کے بارے میں کہہ دینا. اس طرح سے یہ بہت احتیاط کا جو ہے وہ متقاضی ہے. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جس شخص پہ الزام لگ رہا ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے رسول کو مانتا ہوں, خاتم الانبیاء مانتا ہوں. لیکن اس کے جو مد مقابل گروہ جو اس کو مارنے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے یا جو اس کے مد مقابل ہوتا ہے وہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا ہے. مجھے ایک حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی. حضرت اسود جو ہے, حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر ایک جنگ میں شریک ہوں اور ایک کافر جو ہے وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور اس نے حملہ کیا ہے اور میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے, تو اب جب میرا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے تو اب وہ کسی درخت کے پیچھے چھپ گیا ہے, اور جب میں اس کو سے مارنے کے لیے گیا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تو کیا اب میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ تو خاتم الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں, تم اس کو قتل نہیں کر سکتے, اب وہ تمہاری طرح کا ہی محترم مسلمان ہے. اچھا, تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جنگ کے اندر جو لشکر اسلامی کے خلاف مد مقابل آنے والا ایک شخص اگر جنگ کے دوران میں ہی چاہے وہ موت سے ڈر کے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں,
تو ختم الانبیاء فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا خون تمہارے خون کی طرح محترم ہے، وہ تمہاری طرح ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے واقعات بے شمار ہیں پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ اندر کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، باہر ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے اندر کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو ماننے والا ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبیین ہونے کا قائل ہوں، لیکن نہیں سنی جاتی اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں اسلام کا جو امیج اس کے نتیجے میں پیش کیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑے، جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ اسلام کا ایک جو نیگیٹو امیج جاتا ہے، ایک انفرادی طور پر قتل ہوتا ہے، اس سے اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ جو اجتماعی بلوے کیے جاتے ہیں میر صاحب، یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے کہ وہاں ہزاروں لوگ اٹھیں، ایک الزام لگتا ہے کہ فلاں شخص نے توہین رسالت کر دی ہے، اور وہ جس محلے کا رہنے والا ہے اس پورے محلے کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کون سے فقیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ جاہلیت کا جو طریقہ کار ہے میں اس کو پاؤں کے نیچے رونتا ہوں، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ پہلے اگر بیٹا قتل کرتا تھا تو باپ کو پکڑ لیتے تھے، اس کے بھائی کو پکڑ لیتے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، جو مجرم ہے اسے پکڑا جائے گا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ سیرت کو نہ پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے نہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ معاملات بتائے جائے لوگوں کو کہ یہ اس طرح سے آپ کس طرح سے آپ نے ایک مسلمان کو ٹریٹ کرنا ہے، نان مسلم کو ٹریٹ کرنا ہے، تاکہ سچویشن میں کچھ بہتری آئے۔ جی جناب ضیاء الحق نقشبندی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں کچھ علماء کرام جو ہیں انہوں نے کچھ مجمع اکٹھے کیے، اور ان مجمعوں میں انہوں نے کچھ لوگوں پر نبی کریم کی محبت، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر انہوں نے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے۔ آپ کے خیال میں یہ اس طرح کے لوگوں کی جو یہ سرگرمی ہے، ان کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے ریاست کو، یا اس کو فتنہ سمجھ کے پوری طاقت سے دبانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ جہاں پہ اب میرے سے پہلے دوستوں نے بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے پیارے صحابی ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، اور بخاری اور مسلم، خاص طور پہ جو مسلم شریف کی حدیث نمبر 123، 2425 ہے، اس میں یہی مفہوم جو مجھ سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ریاست پاکستان کو اس وقت ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اور امت کو پارا کرنے والوں کو، امت کو نقصان پہنچانے والوں کو، اور جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی۔ قرآن تو ہمیں کہہ رہا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے اندر، شریعت یہ ہمیں کہتی ہے کہ اگر کسی کے اندر 99% علامات کفر والی ہوں تو ایک علامت بھی اسلام والی ہو تو آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دے سکتے۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اہل قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دے سکتے۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو جتنی بھی گالیاں اسلام میں ہیں، یہ جو اگر ہیں اور بالکل ہیں، یہ کفار کے لیے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہیں۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب تک کردار ادا نہیں کریں گے اس وقت ہم مسائل کا حل نہیں نکل سکتا۔ ہاں، اگر کچھ دوست جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں وہ توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں اور آئندہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم ریاستی ادارے یا کوئی بھی فرد ہو، میڈیا کا ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے خلاف ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے، تو اس موقع کے اوپر اہل علم کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے ضیاء جو صاحب ہماری زبانیں ہیں انہوں نے علم، علماء اور داڑھی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اچھا، آپ نے ضیاء صاحب آپ نے مسلم ہیں۔ شریف کا ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف میرے پاس ہے اس وقت، اور آپ نے بخاری کا بھی ذکر کیا، تو بخاری شریف جو ہے اس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا کہنے والے اور فحش بکنے والے اور لعنت کرنے والے نہیں تھے۔ ہم میں سے کسی پر غصہ کے وقت فرماتے تھے اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اور اسی طرح آگے کہتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے
جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور در حقیقت وہ فاسق یا کافر نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ اب اس میں علامہ ساجد میر صاحب، میں آپ سے جاننا اصول ہے چاہتا اسلام کا، ہوں بالکل جی علامہ ساجد میر صاحب، یہ جو فحش بکتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں ہم اسلام کے مجاہد اور ہم پروانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن گندی گالیاں دیتے ہیں جن کو میں یہاں پہ جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا، تو یہ گالیاں دینے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ گالیاں دینے کی تعلیم کون دیتا ہے؟ جی، یہ بنیادی حوالہ تو اس سلسلے میں یہی اسلامی تعلیم ہے جو صحیح مسلم سے آپ نے حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں بہت محتاط تھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی محتاط رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص بد کلامی کر رہا تھا، یہودی تھا، کوئی غیر تھا، بد کلامی کر رہا تھا، آپ خاموش تھے۔ کچھ وقت کے بعد جب وہ حد سے بڑھ گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ٹوک دیا ان کو، اور ان کی تربیت کے لیے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اسے جواب دے رہا تھا، اب تم بولنے لگے تو فرشتہ چلا گیا، مطلب برکت چلی گئی ہے تم سے، مطلب ہے اس یہاں تک زبان کی احتیاط آپ نے سکھائی ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی اسی طرح کا ملتا جلتا ایک واقعہ ہے کہ ان کو بھی مثلاً یہودی آتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم، آپ پر خدا نخواستہ موت ہو، تو اس کا بھی انہوں نے سخت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جتنا اس نے کہا ہے نا تم کہہ دو وعلیکم، تم پہ بھی ہو، زیادہ سے زیادہ یہ کہو، لیکن بد زبانی کی حد کو کراس نہ کرو۔ علامہ ندیم عباس صاحب نے جو واقعہ بیان کیا اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح کا واقعہ ہے سیدنا خالد بن ولید کا کہ انہوں نے بھی ایک جنگ میں ایک شخص نے کلمہ پڑھا، کافر تھا لیکن اس نے قتل سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود حضرت خالد نے اس کو قتل کیا۔ تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باز پرس کی تو انہوں نے کہا جی اس نے اوپر سے پڑھا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حل لا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اندر سے آواز آئی ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ باہر سے آئی ہے؟ یعنی یہ معاملے بڑے احتیاط کے متقاضی ہیں۔ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گالیاں کہاں سے سیکھتے ہیں، کس نے ان کو سکھائی؟ میں سمجھتا ہوں اسلام نے تو نہیں سکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خدا نخواستہ نہیں اچھا، اب اس میں ایک سوال ہے، اگر آپ برا نہ منائیں، جب یہ کچھ لوگ جو ہیں یہ پبلکلی گالیاں دے رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ گالیاں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، علماء کی جو اکثریت ہے، ہمارے جو بڑے بڑے جید علماء ہیں، وہ خاموش رہے اس معاملے پہ؟ مجھے اتفاق ہے کہ کیوں خاموش رہے ہو؟ خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، اور خاموش نہیں رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ رجحان، اس کی اگر قلعہ نہ کیا گیا، اس کا انسداد نہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ پھیلے گا اور سوسائٹی کو برباد کرے گا، مزید خراب کرے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پر بھی اس کا نوٹس ہونا چاہیے، علماء کی سطح پر بھی ہونا چاہیے، عوام کی سطح پر بھی ہونا چاہیے، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اگر آپ برا نہ بنائیں، کو غلط فہمی کی بنیاد پر آپ نے بھی ایک بات کہہ دی تھی، لیکن پھر آپ نے اس کی تردید کر دی، جی تو یہ باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اگر وہ جس طرح کے ابھی ضیاء الحق صاحب کہہ رہے تھے، اگر وہ بھی اس طرح کی تردید کر دیں یا معافی مانگ لیں تو ان کو معافی مل جانی چاہیے؟ معافی کا باب تو دروازہ تو کھلا ہے، لیکن جو انہوں نے کہا نا ضیاء صاحب نے کہ آئندہ کے لیے بھی وہ گارنٹی دینا کہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے، ہاں، ماضی کی تلافی کریں، معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے گارنٹی دیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مجھے بہت سے جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم، یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ سیاستدانوں کو بلاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ برا نہ منائیے گا، وہ کہتے ہیں جی لمبی لمبی سفید داڑیاں رکھ کے تو گندی گالیاں دیتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے آپ ٹی وی پہ نہیں چلاتے لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچتی ہیں، تو پھر ہمارے غیر مسلم دوست جو ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے تمہارا دین، اور وہ کہتے ہیں اس پہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تھا، یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا ماحول اس قسم کا بن رہا ہے کہ کچھ علماء یا دیندار طبقے کے سے منسلک لوگ، انہوں نے گالیوں کا سہارا لینا شروع کیا ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے،
اور بالخصوص اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں ہمارے نوجوانوں پہ، کیونکہ نوجوانوں کا ایک گروپ بھی اس طرف مائل ہو رہا ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری فیوچر ہے۔ تو ایک تو اس کے حوالے سے قانون موجود ہے، پاکستان میں باقاعدہ تعزیرات پاکستان کے اندر دفعہ 298 ہے، اس میں باقاعدہ سزا ہے اس قسم کی صورتحال کے لیے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو آپ مجروح کر لیں، کسی کو مثلاً طنز آمیز یا گالیاں دے کر، تو 3 سال قید ہے اور یا 5 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں بیک وقت۔ اس سزا میں میرے خیال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہی سفارش کی ہے 27 دسمبر کے اجلاس میں کہ اس سزا کو، لیکن اگر کسی عالم دین کی یا کسی مولانا صاحب کی گفتگو سے، تقریر سے لوگ سڑکوں پہ آئے، انہوں نے نہ صرف توڑ پھوڑ کی، بندے بھی مار دیے، پھر ان کے ساتھ کیا کریں؟ ایک تو قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ریٹ آف دی اسٹیٹ، یہ ہمیشہ سے اگر آپ اسلامی روایت دیکھیں تو ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، قانون کا روب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس میں کچھ اور طریقے جو ہیں وہ بھی لازم ہیں کہ انگیجمنٹ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو، علماء کرام کو، یا یہ جو رویے آگے بڑھ رہے ہیں لوگوں کو انگیج کیا جائے۔ ذرائع ابلاغ کا بڑا کردار ہے، پھر ہمارے نصاب کا بڑا کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزارت تعلیم کو، خواہ وہ صوبائی سطح پہ ہو، قومی سطح پہ ہو، ہمارے نصاب کے اندر ہم نے کیسے ابتدائی نصاب میں کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ دراصل تصادم کی بنیاد پہ ہے، ہمارا نصاب ہونا چاہیے تعامل کی بنیاد پہ، یکجہتی کی بنیاد پہ، انسانوں کے درمیان احترام کے رویے کی بنیاد پہ۔ تو بہت بڑے کام ہیں جو ہم نے کچھ ایسے بھی منصوبے بنانے ہیں کہ جو بے شک وقت لیں لیکن اس پہ ہم کام کریں، اور ایسے بھی کام ہونے چاہیے جو فوری طور پہ ہوں، اور اس میں ہے ریاست کے رٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ اتفاق کریں گے علامہ ندیم عباس صاحب کے قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات بھی ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، اور جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی جماعتیں بن گئے، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سورہ انعام بھی ہے۔ تو کیا ہم اپنے نصاب میں ان قرآنی آیات کو شامل کر کے تو فتنہ و فساد پھیلانے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اچھا میر صاحب، اس میں کئی جہات سے کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی صرف ایک جہت نہیں ہے۔ نصاب ایک پہلو ہے، میڈیا ایک پہلو ہے، علماء، مگر سب سے مین رول خود علماء کرام کا ہے کہ خود علماء کرام، آپ پوچھ رہے تھے کہ علماء نے اپنا رول کیوں پلے نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پہ ہم فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، اگر جو ہے وہ آج کوئی اچھی بات بھی کوئی دوسرے فرقے کا عالم کرے گا نا، تو وہ اس کو مد مقابل کے طور پہ، مد مقابل ایک دشمن کے طور پہ، ایک فرقے کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ اگرچہ وہ ٹھیک بات بھی کر رہا ہو، دوسرے لوگ آتے نہیں، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی بات بھی کرے ہمارے لیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ لوگ، علماء کرام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس لیے خاموش ہے کہ جس مسلک میں یہ زیادہ معاملہ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، تبدیلی، اصل ایکچوئل تبدیلی تب آتی ہے کہ جب مسلک کے اندر سے آواز اٹھتی ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جہاں جہاں یہ مسائل موجود ہیں وہاں جو ہے مسلک کے اندر سے جو یہ علماء کرام ہیں، جو بڑے علماء کرام ہیں، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام آپ نے پوچھا تھا کہ پیغام کتنا غلط جاتا ہے، لیکن اس ٹائم جو الہاد کی ایک پوری دنیا میں لہر آئی ہوئی ہے، اور یورپ کو اس نے بہت بڑے پیمانے پہ ایک بڑی نسل کو اس نے کھا لیا ہے، وہ اب مشرق کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور جیسے مغرب میں ہوا تھا کہ وہاں کلیسا کا جو کردار تھا، وہاں چرچ کا جو کردار تھا، اس نے بہت نیگیٹو رول پلے کیا، مذہب کی جو تصویر پیش کی مغربی معاشرے میں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے پیمانے پہ جو لوگ تھے وہ مذہب سے متنفر ہوئے، اور پھر ریاست جو ہے اس نے مذہب کو جو ہے وہ سوسائٹی سے، میں کہتا ہوں، ایک نکال دیا ہے۔ اب وہ انفرادی طور پر کوئی معاملہ ہے، کوئی چرچ میں جائے یا نہ جائے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ اور یہ گالی تو ایسی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ کسی لشکر کو لے کے کہیں گئے، تو جو مد مقابل تھے وہاں ان لوگوں نے ان کو گالیاں نکالی، جو لشکر تھا، مسلمانوں کا لشکر تھا۔ تو اب کچھ لوگوں نے غصے میں آ کے ان کو گالیاں نکالنے لگے، تو حضرت نے فوراً منع فرمایا، میں لا تکونوا سبابین، دیکھو گالیاں نہ نکالو۔ یعنی ہماری جو روایت ہے، جو مسلم روایت ہے، وہ تو یہ ہے کہ مد مقابل اگر کوئی دشمن لشکر بھی گالی نکال رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے گالی اور نکالنی۔ جس عالم دین یا امام کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، تو ان مسلمانوں کا بھی یہ فرض ہے
کہ اگر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ گالی دے رہا ہے اور غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے تو کیا مسلمان اس کو ٹوک سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں تو داد ملتی ہے، ٹوکنا کس نے، داد ملتی ہے اس کو. دیکھیں روکنے کی جو نوبت جو ہے جیسے حضرت اشار فرما رہے ہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے. اصل میں ہم ایک ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں، یعنی گالی شروع میں ہی جا کے وہ مسجد کا سپیکر کھولنے کے بعد تو کوئی بھی نہیں نکالتا، یا جہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب جب گالی دیتے ہیں تو نیچے سے لوگ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، اور نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے گالی پہ. اچھا اس میں میر صاحب جو میں وہی کہوں گا کہ ہماری جو عوام کو جو مذہب کا تصور دیا گیا ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ مذہب صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. مذہب تو وہ ہے کہ جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور واپس آ کر سوتے ہیں، اس درمیان میں جتنی ایکٹیویٹیز بھی آپ کرتے ہیں آپ کو مذہب کی تعلیم ہے. اور مذہب یہ کہتا ہے کسی بھی صورت میں گالی نہیں نکالو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سخت ترین لفظ بھی منقول ہیں، جو الفاظ منقول ہیں، ان میں گالی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا بھی ہمارا دشمن، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسلمان کو گالی دے وہ بھی ہمارا دشمن. بالکل اسی طرح سے ہے کہ یعنی گالی کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں اختلاف رکھتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں، ورنہ یہ جو گالی جو ہے یہ تو انسان کو کسی بھی صورت میں کسی دوسرے غیر مسلم کو، قرآن کی آپ آیت کا ذکر کر رہے تھے، قرآن میں تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو، کہ کہیں رد عمل میں آ کر کہیں وہ آپ کے سچے خدا کو برا نہ کہہ دے. تو ہماری جو قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہیں کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جو ہے وہ برا بھلا نہ کہو. اور یہاں پہ اگر کوئی اٹھ کے جو ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو جو ہے وہ گالیاں نکالتا ہے تو میرے خیال میں جو ہے یہ ایک ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے. ضیاء اللہ نقشبندی صاحب، اب ہم سب یہ چاہتے ہیں، تمام پاکستانی، پوری دنیا کے مسلمان ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کی جاتی ہے مغرب میں بھی اور بھی دنیا کے خطوں میں، اور دیگر انبیاء کی بھی جو توہین کی جاتی ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک عالمی سطح پر قانون بننا چاہیے. اور یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے وزیر خارجہ نے جا کے تقریر بھی کی. تو اب اس کے لیے جو دنیا کے مختلف ممالک کے علماء کرام ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ بہت قابل تحسین قدم ہے جناب وزیر اعظم پاکستان صاحب کا. اس پہ علماء کرام کو بھرپور طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے. کر بھی سکتے ہیں لیکن کریں گے تب جب ریاست اپنا رول پلے کرے گی، جب اسلامی نظریاتی کونسل کو پارلیمنٹ تسلیم کرے، اس کی بتائی ہوئی چیزوں کو وہ آن کرے اور قانون کا حصہ بنائے. جب قانون کا حصہ بن جائے تو اس کے بعد اسلامی کونسل تو اسلامی نظریاتی کونسل تو ایک آئینی ادارہ ہے، تو پارلیمنٹ اس کو کس طرح تسلیم نہیں کرے گی؟ سر یہ تجاویز دیتے ہیں پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ تسلیم نہیں کرتا. یہ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو بات کر سکتے ہیں، جو بول سکتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں. جب ہماری ریاست اپنا رول پلے نہیں ادا کرے گی، جب اسلامی نظریاتی کونسل کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرے گی، جب اس حق ادا کیے ہوئے کو پارلیمنٹ تسلیم نہیں کرے گی، اور وہ قانون جب سپریم کورٹ میں نافذ نہیں ہوگا، پبلک کے اوپر نہیں لگے گا، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے. سب کچھ ممکن ہے لیکن ریاست پاکستان کے جو ادارے ہیں تمام اداروں کو یکسو ہو کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیے اسلام تو وہ اسلام ہے کہ جو رات کے وقت پرندوں کا شکار کرنے سے منع قرار دیتا ہے کہ پھر ان کے آرام کرنے کا وقت ہے. اسلام تو وہ اسلام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے مومن مسلمان کو تیز نظر سے نہ دیکھو. اسلام وہ اسلام ہے کہ جس نے ہمیں یہ کہا کہ دلوں کو جوڑو، اپنے صفوں کو درست کرو، اپنے نظام کو بہتر کرو. آج میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے، جو اغیار ہیں وہ پاکستان کو افغانستان، عراق اور شام جیسا ماحول دینا چاہتے ہیں. ہمارے جو مدارس ہیں ان مدارس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے مدارس کو سرکاری سطح پر اسناد دی جاتی ہیں کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، اور جب مدارس کے اندر بیٹھنے والے جو علماء کرام ہیں وہ یہ دوسرے کو سمجھائیں کہ میں سب سے بہتر ہوں، آپ سب سے بہتر ہیں، دوسرے مسلک والے ہم سے بہتر نہیں ہیں، تو اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایک دوسری بحث شروع کر دیا آپ نے، ایک دوسری بحث شروع کر دیا. لیکن قبلہ یا صاحب یہ جو بات کی ہے ضیاء اللہ نقشبندی صاحب نے کہ پارلیمنٹ اسلامی نظریاتی کونسل کو تسلیم کرے، تو پارلیمنٹ نے تو کبھی اس کو ڈسون نہیں کیا.
نہیں، نقشبندی صاحب نے بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ یہ بات کی ہے، اور وہ یہ شکایت ہے عام طور پر کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو بہت ہی ریلیونٹ متعلق سفارشات ہیں اور جن کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، ابھی تک پارلیمنٹ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور مختلف حوالوں سے مثلاً آپ کچھ بتائیں گے ہمیں کہ کون سی ایسی سفارشات ہیں؟ اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ بتائیں کہ کون سی ایسی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں کہ اس اسمبلی کو فوری طور پہ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ مثلاً ابھی حال ہی میں ہم نے 27 دسمبر کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات پر گفتگو کی، اور اسی مسئلے کے حوالے سے کہ پیغام پاکستان ہم نے ترتیب دیا ہے، اور اس پر یعنی سول اور ملٹری دونوں ونگز کا اتفاق ہے، اور یہ کل قومی بیانیہ ہے۔ اب اس میں یہ تمام باتیں آ گئی ہیں کہ کوئی بھی مسلح تحریک یا جدوجہد یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے، کسی آدمی کو یا کسی گروہ کو اس بات کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے کفر کے فتوے لگانا یا واجب القتل قرار دینا، اس کی کوئی گنجائش بھی رد کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ہم نے 17 جنوری کی کا جو اجلاس تھا اس میں باقاعدہ 17 جنوری 2018 اس کے اجلاس میں ہم نے باقاعدہ سفارشات مرتب کی، اور وہ سفارشات یہ تھیں کہ یہ جو کل پاکستان قومی بیانیہ ہے اس کو پارلیمنٹ اڈاپٹ کر لے اور پھر اس کی بنیاد پہ قانون سازی شروع کرے۔ تو یہی مطالبہ اور یہی سفارش ہم نے 27 دسمبر کے اجلاس میں بھی کی۔ 27 دسمبر ابھی 27 نومبر کے اجلاس میں ہم نے یہی سفارش کی، اور یہی ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ قومی یکجہتی کی اساس ہے۔ تو اگر اس کو پارلیمنٹ اڈاپٹ کر لے اور فوری طور پہ اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس کی اساس پہ قانون سازی ہو، تو مجھے امید ہے کہ اس وقت جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، ہم بہت بہتر طریقے سے اس صورتحال سے تو ایک مرحلہ وار نکل پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، کیا مسائل ہیں پارلیمنٹ کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو کیوں لفٹ نہیں کراتی؟ بات یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے حالیہ مثالیں دی ہیں، بڑی ریلیونٹ مثالیں دی ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں اور میں بھی حد تک مجھے بھی علم ہے کہ اس سے پہلے جو مفصل سفارشات ہر سال مرتب ہوتی رہی ہیں، ان میں سے پارلیمنٹ کے اندر پیش ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ حکومت کا کام ہے، کوئی بھی حکومت وقت جو بھی ہے اس کا کام ہے کہ وہ ان کو پارلیمنٹ سے اڈاپٹ کرائے اور ان کو قانونی شکل دے۔ یہ تو سفارشات ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، وہ اپنا کام کر چکے ہیں اور بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے، اور بڑے مفصل طریقے سے سارے قوانین کا جائزہ لیا اسلامی نقطہ نظر سے۔ تو اب ان کو پیش، میرا خیال ہے حکومتیں اس کام سے گریز کرتی رہی ہیں، تمام حکومتیں بلا استثناء وہ گریز کرتی رہی ہیں کہ بات کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور اسلام کی نظریے کی بنیاد پر بنا اور یہاں اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے اور دستور میں اسلام لیکن کو، ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے۔ ریاست مدینہ بنانے سے پہلے بہت سے اور اقدامات کرنے ضروری ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو کام ہو چکا ہے اس کو تو آپ عملی شکل دیں۔ اگر ریاست مدینہ بنانا ہے یا اسلام کے نفاذ کی طرف عملی طور پہ جانا ہے تو جو سفارشات یہ لوگ مرتب کر چکے ہیں اتنے سالوں میں، ان کو رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے اسلامی نظریاتی کونسل نے سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں بھی کچھ سفارشات بہت عرصہ پہلے دی تھیں، بہت جامع سفارشات ہیں، ہاں، اور اس پہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے ان کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، اس پہ بھی کچھ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو نافذ کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ہم نے دوبارہ ابھی وہ ہماری جو پرانی رپورٹ ہے دوبارہ ہم نے بھیج دی ہے کس کو وفاقی شرعی عدالت کو، وفاقی وفاقی شرعی عدالت کو۔ تو ریاست مدینہ میں کم از کم جو ربا کا معاملہ ہے وہ تو، اگر یہ حکومت اگر یہ ریاست مدینہ بنانے میں مخلص ہے، سب سے پہلے تو اس کو یہ معاملہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ یہ بالکل ممکن ہے، بڑی اچھی صورتیں اس کی ممکن ہیں، بن سکتی ہیں۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہمارا اجلاس آ رہا ہے 20 دسمبر کو، اور اس کے جو نمایاں خد و خال ہیں جس میں ایسے اقدامات جو فوری طور پہ ممکن العمل ہیں وہ بھی ہم پیش کرنے والے ہیں، اور جو کچھ وقت کا تقاضا کیونکہ یہ اگر ایسا کام ہوتا ہے تو یہ نہ صرف قرآن کے مطابق ہے، بالکل، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی تعلیمات کے بھی عین مطابق ہے۔ انہوں نے بھی یہ بارہا کہا ہے کہ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اور دنیا میں انٹرسٹ فری بینکنگ ہوتی ہے، مغربی ممالک میں بھی ہوتی ہے،
تو لیکن ہمارے ہاں جو بہت سے لوگ ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن سود سے جان چھڑانے کی ان میں ہمت نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کسی سیاسی مسئلے پہ نہیں بلکہ ایک ایسے مسئلے پہ جو کہ آپ کا اور ہم سب کا مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ علماء دین جو ہیں ان کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارا جو دین ہے اسلام اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. لیکن آپ نے جو گفتگو یہاں پہ سنی ہے تو یقیناً اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, اور یہ جو چند ایک علماء ہیں ان کی گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام علماء دین اسی طرح کے ہیں. جناب ڈاکٹر ندیم عباس صاحب یہ بتائیں کہ اب چھوٹی چھوٹی بات میں چاہتا ہوں, ہمارے جو مختلف فرقے ہیں جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے تو ان کے اختلاف کا ذکر ہوتا ہے لیکن ان کی جو مشترکات ہیں جو کامن گراؤنڈز ہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا. تو کون سی 4-5 بڑی مشترکات ہیں جن کا ذکر کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ اکثر جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے کہ جس سے معاشرے میں آگ لگتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ہمارے لیے مسلمان جو مسالک ہیں جو فرقے ہیں ان کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے عقیدہ توحید ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا مالک خالق رازق ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو عقیدہ توحید ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ذات کے اوپر ہم سب کا کامن جو ہے وہ ایک گراؤنڈ ہے, ایمان ہے. قیامت کے اوپر جو ہے وہ سب مسلمانوں کا جو ہے وہ ایمان ہے, ہمارا سب لوگوں کا ایمان ہے. یہ ایک اہم بنیاد بن سکتی ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ ایک ہو جائیں. اور اس کے بعد قرآن جو ہے میں کہتا ہوں جو ہمارے لیے کتاب آئین زندگی ہے کہ جس کے مطابق ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ زندگی گزاریں, جو ہمارے لیے ایک حکم نامہ ہمیں دیا گیا ہے وہ قرآن ہے. اور سب لوگوں کا ہمارا یہ اتفاق ہے کہ یہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. تو یہ ہمارے لیے بنیاد بن سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اس کی روشنی میں اپنا جو دنیا کا جو سفر ہے وہ طے کریں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں, ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم جو ہے ہمارے مسائل مشترک ہیں. آج جو امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں, فلسطین میں وہ یہ نہیں مارتے گولی مارتے ہوئے دشمن کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے, کشمیر میں مارتے ہوئے یہ تھوڑی پوچھتے ہیں ابھی 10 محرم گزرا, انہوں نے 10 محرم کے دن جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ بالکل آپ نے صحیح کہا, ہمیں کشمیر اور فلسطین کی صورتحال سے سبق سیکھنا چاہیے. ضیاء الحق نقشبندی صاحب, آپ کی تو تنظیم کا نام ہی اتحاد امت ہے, تو تنظیم اتحاد امت جو ہے وہ کون سے 3-4 بڑے اصولوں پر نکات پر مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے جی ہم جس طرح مجھ سے پہلے علامہ صاحب کہہ رہے تھے یہ تمام چیزیں اہم ہیں. عقیدہ توحید, رسالت, جہاد, ایمان, یہ ساری چیزیں بنیادی ہیں. صرف اور صرف ہم یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم جو محبت کی باتیں ہیں وہ عام کریں گے, اور جو باتیں ہم جلسوں میں چینل کے اوپر کہتے ہیں اپنے مدارس میں اور ممبر رسول سے کہیں. ممبر رسول اس وقت پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے, محبت کا پیغام دیا جا سکتا ہے. اور ممبر رسول پر جو بات کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کی پرمیشن سے بات ہونی چاہیے. ان خطبات کو تیار کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کر دی ہے, لیکن آپ نے اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. ضیاء صاحب یہ بڑی اہم بات کر دی ہے. پروفیسر ڈاکٹر ساجد میر صاحب, کیا ممبر رسول سے دیا جانے والا خطبہ ریاست کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے؟ مجھے تو اس سے اتفاق نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اسلامی ریاست ترغیب ضرور دینی چاہیے اور ایک لائن ضرور ڈرا کر سکتی ہے اور کرنی چاہیے اسے کہ ان خطوط پر, ان لائنز پر خطبات دینے چاہیے. کیونکہ ہمارے بہت سے علماء کرام جو ہیں ان کا سیاست سے بھی تعلق ہے. جی ان کا تو آج کل کے وزیر اعظم سے سخت اختلاف ہے, تو وہ تو نہیں اس کی مانے کبھی بھی. سیاست کے علاوہ بھی یہ ہے کہ آپ ان کو گائیڈ لائن دینا وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ لکھایا جی آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا. ایک میں صرف لوں گا, یہ اتحاد امت کے لیے اور مشترکہ نکات کی بات ہو رہی تھی, اس میں ندیم عباس صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, ضیاء صاحب نے بھی اس میں اضافہ کیا. میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی اہم گراؤنڈ جو ہے اتحاد امت کی, لوگوں کو قریب لانے کی, وہ خود
وہی ہے جس سے آپ نے بات کا آغاز کیا تھا، یعنی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ ہم سب متفق ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ توحید بنیادی اہم مسئلہ ہے، لیکن اس میں بھی بدقسمتی سے اختلافات در آئے ہیں۔ حب رسول میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک فرقے کو، کسی ایک گروہ کو اس کی اپنی اجارہ داری نہیں سمجھنی چاہیے کہ ہم حب رسول کے ٹھیکیدار ہیں۔ سب مسلمانوں کا یہ کامن ورثہ ہے، کامن میراث ہے، مشترکہ میراث ہے حب رسول۔ اور اس بنا پہ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ وہ تو وہ ہیں کہ تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ واہ جی واہ۔ جب ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو چاہنا چاہیے، آپس میں بھی ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ یہ ایک کامن گراؤنڈ، بڑی مضبوط گراؤنڈ ہے جس پہ ہم اتحاد امت کا آئیڈیا بڑا آپ ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر قبلہ صاحب؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ محترم ساجد میر صاحب نے بہت اصولی بات کہی کہ خطبے کنٹرول تو نہ ہوں، لیکن خطبوں کے لیے کچھ اصول ترتیب دیے جائیں، کچھ رہنما اصول ہوں کہ کن کن موضوعات پہ آپ خطبے آپ کو دینے چاہیے، اور بے انتہا موضوعات بن سکتے ہیں سماجی ہم آہنگی کے لیے، معاشرے کے ارتباط کے لیے، یہ بہت ممکن ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو اگر ہم بنیاد بنا لیں، مثلا سورہ الماعون، اب معاون جو ہے عام برتنے کی چیزیں، یہ بہتر اصول ہے، کسی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا ہے، چھوٹی موٹی مدد ہے، یہ معاون بیس سوسائٹی کو بھی اگر ہم موضوعات کا حصہ بنا لیں، اسی طریقے سے آپ قرآن پاک کی متعدد آیات کو اٹھا لیں، تو ایک ارتباط کی کیفیت اور ارتباط کا معاشرہ بنانے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح موضوعات دے دیے جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ قبلہ یاز صاحب، ڈاکٹر ندیم عباس صاحب، علامہ ساجد میر صاحب، جناب ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج کی جو گفتگو تھی، اس گفتگو سے جو آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ یقیناً آپ کر سکتے ہیں، اور نتیجہ آپ یہی اخذ کریں گے کہ جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے، جو حب رسول ہے، یہ ہم سب کا اثاثہ ہے، اور یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، جو ہم میں اتحاد پیدا کرتا ہے۔ لیکن کچھ بدقسمت لوگ جو ہیں وہ اس اثاثے کو بنیاد بنا کر ہمیں بانٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے اور ان کا احتساب کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے۔